बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 22 जुलाई का आगाज़ हो गया है, दिन है जुमे का। अब से तकरीबन 12 घंटे बाद पंजाब असम्बली में वोटिंग का आगाज़ हो जाएगा, इलेक्शन का आगाज़ हो जाएगा या कम अज़ कम इजलास शुरू हो जाएगा और फिर उसी इजलास में जो वोटिंग होनी है उससे पता चल जाएगा कि कौन वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होता है। ख़दशात क्या हैं, सूरत हाल क्या है, तहरीक इंसाफ की सफ़ों में क्या चल रहा है, अपसेट होगा नहीं होगा, अगर होगा तो क्या होगा, इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। मैंने तहरीक इंसाफ की सफ़ों से चेक किया, कॉल्स की, कुछ लोगों से बात हुई, इमरान खान साहब के करीबी लोगों से बात हुई, मैंने चेक किया तो उनका यह है कि देखें हमारे लोग मुकम्मल तौर पर हमारे लोग मुकम्मल हैं, तादाद हमारी पूरी है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 186 ज़रूरी नहीं है कि तहरीक इंसाफ को 186 चाहिए, ये रीपोलिंग हो रही है, ये सेकंड राउंड हो रहा है। फर्स्ट राउंड में 186 किसी के पास नहीं थे, यानी 186 मुकम्मल थे। हमजा ने 197 वोट लिए थे, लेकिन क्योंकि 25 जो हैं वो लोग मुनर्रिफ अरकान वो डी-सीट हो गए तो हमजा शहबाज के 186 से कम हो गए वोट, तो इसलिए अब रीपोलिंग हो रही है। और रीपोलिंग हो रही है आज यानी 22 जुलाई को। रीपोलिंग में जितने लोग असम्बली में मौजूद होंगे उन तमाम में उनकी अक्सरियत जिसके पास होगी वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएगा। अब मामला यह है, माजरा यह है कि पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात जो हुए 20 सीटों पर, पहले जो 20 सीटें थी उनमें से 15 सीटें तहरीक इंसाफ जीत गई और 5 जो मखसूस नशिस्तें हैं वो आ गई, तो तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है 20 सीटों का तहरीक इंसाफ का इजाफा हो गया। अब यह है कि ये तो कन्फर्म है, ये क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है कि तादाद तहरीक इंसाफ की ज़्यादा है। असूली तौर पर, आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होना है। अच्छा, जो काफ लीग वाली कन्फ्यूजन है वो ये है कि काफ लीग के तमाम MPs जो हैं वो भी PC होटल में मौजूद हैं, वो वहीं पर मौजूद हैं जहाँ तहरीक इंसाफ के बाकी लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि काफ लीग का कोई बंदा मिसिंग है, लेकिन वो जो एक समी इब्राहिम साहब ने खबर भी ब्रेक की जिसमें यही था कि एक लेटर जो है वो डायरेक्शन पार्टी की आ सकती है कि जी परवेज़ इलाही को जो है वो वोट नहीं देना और हमजा शहबाज को देना है, और अगर वो परवेज़ इलाही साहब को वोट डालेंगे तो वो काउंट ही नहीं होंगे, ये समी इब्राहिम साहब ने खबर दी थी। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि अगर ये जो 10 लोग हैं इनका वो वहाँ से कोई डायरेक्शन आ जाती जो कि अभी तक नहीं आई, तो चौधरी शुजात साहब का बयान चला TV चैनल्स पर, जिस पर उन्होंने यही कहा कि जनाब मेरे जो MPs हैं वो सब के सब वोट डालेंगे चौधरी परवेज़ इलाही को। लेकिन मसला यह है कि चौधरी शुजात पर भी अब एतबार किसी को नहीं रहा। उन्होंने जो इंतहाई मुनाफिकाना सियासत की है, जो उन्होंने घटिया सियासत की है, जिस तरह से उन्होंने शरीफ ख़ानदान की गोद में जाकर बैठ गए हैं, जिस तरह से वो उम्र के इस हिस्से में शदीद बीमारी के बावजूद इमरान खान को हटाने के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए धक्के खाते रहे हैं, जो उनकी सूरत हाल थी, तो उस पर ज़ाहिर है अब कोई भी चौधरी शुजात साहब के बयान पर एतबार नहीं करता कि जब तक इलेक्शन हो नहीं जाते तब तक कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करना चाहता। लेकिन ये प्रैक्टिकल बात यह है, असल सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ की तादाद ज़्यादा है, बंदे उनके पास पूरे हैं, कोई शक, कोई शुबा, कोई खदशा ऐसा नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो अगर ये, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया कि अगर काफ लीग के लोगों ने नहीं आना था तो कोई मिसिंग होता, कोई बात होती, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 10 के 10 लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर चौधरी शुजात डायरेक्शन देते हैं कि आपने हमजा शहबाज को वोट डालना है, तो ये भी हो सकता है कि काफ लीग के आधे लोग डालें, आधे लोग वोट ना डालें, या एक बार एक आइनी बहरान खड़ा हो जाएगा, सूरत हाल गंभीर हो जाएगी। और फिर एक ऐसी जमात जिसको मैंडेट लोगों ने दे दिया है, अगर उसके मैंडेट पर शब खून मारा जाएगा, तो इमरान खान साहब का खिताब आपने सुन लिया है, उन्होंने कहा कि फिर लोग मेरे कंट्रोल से निकल जाएंगे। देखिए, आपके सामने मैं एक छोटी सी एक चीज़ रखना चाहता हूँ जिसका आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि 17 जुलाई को जब पोलिंग स्टार्ट हुई, मैं ग्राउंड पर था, मैं लाहौर में था, मैंने पोलिंग स्टेशन कवर किए, लोग आए, लोगों में गुस्सा था, गम था, लोगों ने वोट की पर्ची से मुस्तरद किया इस इम्पोर्टेड हुकूमत को और इनसे नफरत का इजहार किया और तहरीक इंसाफ को वोट डाल दिया। अब जब 5 बजे पोलिंग बंद हुई और 7 बजे तक सूरत हाल वाज़ हो गई कि तहरीक इंसाफ 17 सीटों पर आ गया है। जियो ने भी यही कहा, दुनिया भी यही कहा, और बिल आखिर तहरीक इंसाफ 15 सीटों पर आ गई। एक पिंडी वाली सीट पर जो धांधली की गई वो आपके सामने है। खैर, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, वो धांधली क्यों हुई, वो बड़ी गेम है कि क्यों जो है वो धांधली की गई वहाँ पर। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार आपके सामने है। फिर मुजफ्फरगढ़ में जो कुछ हुआ, जहाँ पे शहबाज गिल साहब जो हैं वो भी थे, वहाँ पर भी धांधली की गई, गो के वहाँ पे काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हो गई। एक और हल्का जो था वहाँ पर धांधली की गई। ये सूरत हाल सारी आपके सामने है। एक हल्का ऐसा था जो तहरीक इंसाफ हारी है, वहाँ पर जिसको तहरीक इंसाफ ने लड़वाना था इलेक्शन, उनको बहरहाल कहा गया कि आपने इलेक्शन नहीं लड़ना, तो वो इलेक्शन नहीं लड़े। लेकिन जो भी आप कहें, जब इलेक्शन के नतीजे आए और लोगों को ये उम्मीद पैदा हुई कि हमारे वोट की पर्ची से तब्दीली आ गई है, तो लोगों का गुस्सा ठंडा हो गया।
اداروں کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کمپین 70% کم ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے، ادارہ کم از کم اس موقع پہ انہوں نے کوئی ایسا کردار ادا نہیں کیا پولنگ ڈے پہ کہ جو ہے وہ تحریک انصاف کو ہرایا جاتا، تو لوگوں کے اندر غصہ کم ہوا، شدت کم ہوئی اور چیزیں اور نارمل ہونے کی طرف چل پڑیں۔ ساتھ ہی مسلم لیگ نون نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ابھی بھی حمزہ ہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے۔ انسرٹینٹی آئی، ڈالر 230 پہ چلا گیا، اسٹاک ایکسچینج کریش کر گئی، بہت بری حالت ہو گئی۔ لوگوں کو یہ ہوا کہ جن کو ہم نے کیونکہ نظر آیا بزنس مین کو ساروں کو کہ جن کو لوگوں نے مسترد کر دیا ہے وہ ابھی بھی اقتدار پر قابض رہنا چاہتے ہیں، دھونس دھاندلی دھمکی کے ذریعے اور کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے، تو پتہ نہیں اس ملک کا کیا بنے گا۔ انویسٹمنٹ ٹوٹ گئی، ایک انسرٹینٹی آئی، ڈالر کہاں چلا گیا، اسٹاک ایکسچینج، بہت زیادہ حالات جو ہیں وہ خراب ہو گئے۔ اب یہ ہوا کہ جو آج کا الیکشن ہے اس میں تحریک انصاف بڑی کلیئر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر واقعی نیوٹرل رہی تو آصف علی زرداری ایک بندہ توڑا ہے نا لوٹا، ایک اور توڑ لیں گے، 2 اور توڑ لیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جتنے لوگ ٹوٹ جائیں گے 50 لوگ نہیں آئیں گے، مطلب کوئی عقل کسی کا جس کا ایوریج آئی کو لیول بھی ہے وہ بھی تھوڑا سا عقل پہ کو ہاتھ مارے، عقل کا استعمال کرے، وہ اس کو پتہ چلے گا کہ نون لیگ خود کہہ رہی ہے کہ ہم نے لوٹوں کو ٹکٹ دے کے غلط کیا ہے، ہم اس لیے الیکشن ہارے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی لوٹا ہوگا نون لیگ اس کو ٹکٹ نہیں دے گی۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ لوٹا ہو بھی جاتا ہے اس کو پھر یہ پتہ ہے کہ جتنے لوٹے ہوئے ہیں ان میں سے 15 جو ہیں وہ ہار گئے۔ تو اس لیے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پریکٹیکلی عقل کسی صورت تسلیم نہیں کرتی کہ اس موقع پر کوئی شخص جو ہے کوئی ایم پی اے جو ہے وہ چھوڑ کر تحریک انصاف کو ان کے ساتھ چلا جائے گا، اور اگر کوئی جاتا ہے پھر ظاہر ہے پھر آپ کو پتہ ہی ہے پھر کیسے وہ جائے گا، ایسے تو وہ نہیں جا سکتا۔ لیکن میری اب تک جو صورتحال میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے کوئی ایسا چکر نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ غائب ہو جائیں، ووٹ نہ ڈالیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر وہ ہوگا تو وہ کہاں سے ہوگا، لیکن ابھی تک ایسے صورتحال نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو زرداری صاحب گئے ہیں نا چودھری شجاعت کے پاس، یہ ایک تو نون لیگ کو دکھانا چاہ رہے تھے آنیا جانیا میں تمہارے لیے یہ ایفرٹ کر رہا ہوں، کو گیم اور بھی بڑی ہوگی، ساری چیزیں ظاہر باہر نہیں آ رہی۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ جو صورتحال آپ دیکھیں مریم نواز صاحبہ کے والد محترم کی فرسٹریشن دیکھیں، اقتدار کا بھوکا شخص اقتدار کے لیے کس حد تک گر سکتا ہے یہ شخص۔ نواز شریف پہلے جھوٹ بول کر یہاں سے گیا، بیماری کا بہانہ بنا کر یہاں سے بھاگ گیا، اشتہاری ہے، مفرور ہے، بھگوڑا ہے، پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے، اس ملک کا بیٹا ہے لیکن اس کی احساسیں باہر، جائیدادیں باہر، اولادیں باہر، سب کچھ اس کا باہر، وہ اپنی زندگی وہاں گزارتے ہیں، اور جو خدا نخواستہ سب نے مرنا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، جب کوئی فوت ہوتا ہے اس کو پیک کر کے پارسل کر دیتے ہیں۔ یہ اوقات ہیں لوگوں کی، یہ پاکستان ان کو چاہیے لوٹ مار کے لیے۔ ایسا فرسٹریٹڈ شخص، اتنا اقتدار کا بھوکا شخص کہ ٹھیک ہے جی زرداری صاحب جائیں، انہیں کہ ہم پرویز الہی کو ہم بھی مانتے ہیں وزیر اعلیٰ، وہ پرویز الہی کو بنا دیں، اور اگر انہوں نے نہیں بھیجا تھا چودھری شجاعت کو 6 گھنٹے سے یہ خبر چلی، کیوں نہیں نون لیگ نے تردید کی؟ کل کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو یہ نہیں کہا، دیکھیں گے آپ کل یہ کیا دیں گے، اگر چودھری پرویز الہی بن جاتے ہیں جو کہ بن جائیں گے، کہیں گے ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ چودھری پرویز الہی کو ہم بناتے ہیں، ہمارے تو دیکھیں حمزہ شہباز تھا۔ اس وقت کوششیں نون لیگ کر رہی ہے پوری، کیونکہ اگر آصف علی زرداری ان کی طرف سے نہیں گئے، ان کا طرف سے مینڈیٹ نہیں تھا، تو نون لیگ آ کے ٹی وی پہ کہہ دیتی کہ نہیں وہ جس چکر میں گئے ہمیں نہیں پتا، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نون لیگ اس وقت بھی پوری کوشش کر رہی ہے، پورا زور لگا رہی ہے ضمیر خریدنے کی، اور ادھر اپنے جو ان کے ابو ہیں ان کو ابو کو بھی منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابو پلیز ہمیں بچائیں، ابو ہمارے اوپر کرم کریں، ہمارے اوپر رحم کریں، ابو پلیز دیکھیں ہم نے کیسے زبان تک رکھی ہوئی ہے آپ کے قدموں میں۔ اور آصف علی زرداری، مطلب یہ لوگ کہتے تھے عمران خان کو سیاست نہیں آتی، اور حالت یہ ہے کہ عمران خان کی وجہ سے یہ پاؤں گر رہے ہیں لوگوں کے۔ آصف علی زرداری جا کے پاؤں پکڑ رہے ہیں چودھری شجاعت حسین کے، یہ حالت ہے۔ چودھری شجاعت صاحب کی عمر دیکھیں، ان کی طبیعت دیکھیں، انہوں نے جس طرح دھکے کا اقتدار کے لیے، صرف اپنے بیٹے کی وزارت کے لیے، یہ اس سطح پہ عمران خان ان کو لے آیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی بدنامی لے لیا، آنے والی نسلوں کے اوپر بھی لوگ ان کی آنے والی نسلوں پہ لانتیں بھیجیں گے کہ کیا لوگ ہیں یہ، ان لوگوں نے یہ کیا کیا ہے۔ تو اس لیے پہلی بات یہ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، کوئی وہاں پہ وہ نہیں ہے، نمبر گیم ان کی پوری ہے، کوئی ان کو نہیں ہے۔ باقی عمران خان نے میسیج واضح دے دیا ہے۔ اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بالکل اپسیٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ میں تو عقل سے ہی کام لوں گا نا، بندے پورے ہیں، ادھر ان کے بندے پورے نہیں ہیں نون لیگ کے، اور چودھری شجاعت جو ابھی تک ہے وہ مانے نہیں ہیں، لیکن میں نے کہا کہ ان پہ اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایک ایسا اقتدار کا بھوکا شخص جو
کتاب میں لکھتا ہے کہ نون لیگ نے میرے ساتھ یہ کیا، نون لیگ جھوٹی ہے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے مکر جاتے ہیں، جا کے اپنے بیٹے کی ایک وزارت کے لیے ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور عمر کے اس حصے میں بیماری کے باوجود دھکے کھاتا رہا، تو ایسے شخص پہ بالکل کوئی بھی پاکستانی اعتبار نہیں کر سکتا، کوئی بھی جس کا عقل کام کرتا ہے، شعور کام کرتا ہے، وہ ایسے شخص پہ اعتبار نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر بھی جو انہوں نے بیان آیا، انہوں نے بھی اس کی تردید نہیں کی کہ میں نے یہ بیان نہیں جاری کیا۔ تو اس لیے اس وقت تک جو میری بات ہوئی ہے کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کلیئرٹی ہے، آرام سے چودھری پرویز الہی بن جائیں گے، پھر نون لیگ یہ کہنا شروع کر دے گی ہم نے تو زور ہی نہیں لگایا، ہم نے تو کوئی انفلوئنس استعمال نہیں کیا۔ کیا کچھ آپ نے نہیں کیا، کیا کچھ نہیں آپ کر رہے۔ آصف علی زرداری جا کے پاؤں پکڑتا پھر رہا ہے، نواز شریف چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کو تیار ہیں، اس سے زیادہ آپ کتنے گر سکتے ہیں اقتدار کے لیے؟ فرسٹریشن آپ کی ہے۔ تو اس لیے ہاں اگر یہ کرتے ہیں، میں پاکستان میں واقعی تصادم دیکھ رہا ہوں، پھر لوگوں کو نظر آ جائے گا نا کہ اس ملک میں سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتی، الیکشن کمیشن آپ کے سامنے ہے، لاہور ہائی کورٹ شریف خاندان کے ساتھ کھڑی ہے، الیکشن کمیشن شریف خاندان کے ساتھ ہے، اقتدار ان کے پاس، اختیار ان کے پاس، طاقت، دولت، وسائل، حکومتیں، سب کچھ۔ تو پھر لوگوں کو یہ میسیج چلا جائے گا کہ اس ملک کی عدالتیں، اس ملک کے ادارے لیٹ چکے ہیں شریف خاندان کے ہاتھوں کے آگے۔ اب اگر تم لوگوں میں غیرت ہے تو سری لنکا والوں سے کوئی سبق سیکھو، گھس جاؤ اسمبلیوں میں، گھسیٹ کے ان کو باہر لاؤ، ایوانوں میں گھس جاؤ، ان کو گھسیٹ کے باہر لاؤ، ان کو نوچو، کیونکہ ادارے کچھ نہیں کریں گے، آئین کچھ نہیں کرے گا، قانون کچھ نہیں کرے گا۔ اگر انہوں نے یہ کھیل کھیلا، اگر انہوں نے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بننے سے روکا، اگر انہوں نے ضمیر خریدے، پھر عمران خان جس ایکسٹریم پہ بھی جائے گا وہ جسٹیفائیڈ ہے، چاہے وہ پنجاب اسمبلی کے گھیراؤ کا آرڈر دے دے، چاہے کہیں اور احتجاج کا آرڈر دے دے، چاہے وہ کہے کہ گھسیٹ کے ان کو باہر لے آؤ، جو بھی عمران خان آرڈر کرے گا اپنی پارٹی کو، اپنے کارکنان کو، عوام نکلے گی بھی، عمل بھی کرے گی، تصادم بھی ہوگا، انتشار بھی ہوگا، خانہ جنگی بھی ہوگی، سری لنکا بھی بنے گا۔ پھر ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جو ان کو مسلط کرنے والے ہیں، اور جو ابھی بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں یا کسی حد تک خاموش رہ کر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا واقعی پریکٹیکلی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، نہیں پتہ۔ لیکن میں دوبارہ یہ کر دوں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے، مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ پرویز الہی بن جائیں گے، اور یہ جو زرداری صاحب کر رہے ہیں وہ صرف کوئی اور بھی گیم میں ہوں گی، ظاہر ہے ابھی خبریں ہمارے پاس نہیں ہیں، اندازے نہیں لگائے جا سکتے، اس وقت صورتحال اس طرح کی ہے۔ تو اس لیے آج کا دن اہم ہے۔ اگر نون لیگ کو ان تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود، یعنی جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جو پیسہ استعمال کر رہے ہیں، زمین خرید رہے ہیں، اس کے باوجود شکست ہو جاتی ہے، تو نون لیگ اور شریف خاندان کا مستقبل جو ہے وہ مکمل تاریک نظر آتا ہے، اور پھر نظر آتا ہے کہ ان کی آگے کوئی سیاست نہیں ہے۔ پھر مریم نواز صاحبہ کو دوبارہ جو ان سب کے ابو ہیں، مشترکہ ابو ہیں، ان کے منت اللہ کر کے اور لندن چلے جانا چاہیے، جا کے وہاں کریں جو کام شام کرنا ہے، کوئی اس طرح کا وہاں جا کے عیاشی ماریں، اثاثیں جدادیں ہیں۔ پاکستان میں کیا کریں گی، گرمی ہے، یہ صورتحال اور یہ ساری صورتحال، لیکن خیر ان کو گرمی سے کیا فرق پڑتا ہے، ان کو حالات سے، ان کو تو ڈالر کا فائدہ ہو رہا ہے، ڈالر جتنا اوپر جا رہا ہے، ان کے تو اثاثے جدادیں باہر ہیں، ڈالر میں ہیں، تو ان کو تو فائدہ ہے۔ نقصان تو عام پاکستانیوں کا ہے، اس پاکستانی کو ہے جس نے رہنا اس ملک میں ہے، جس کا باو اجداد اس مٹی میں دفن ہے، جس نے خود اس مٹی میں دفن ہونا ہے، جس کی آنے والی نسلوں نے اس مٹی میں دفن ہونا ہے، اس کو پریشانی ہے۔ جو اس ملک کو اپنا وطن سمجھتے ہیں، اپنی ماں سمجھتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جن کے اثاثے جدادیں باہر ہیں، اولادیں باہر ہیں، شادیاں باہر ہیں، علاج باہر ہے، سب کچھ باہر ہے، اور جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کو پیک کر کے پاکستان بھیج دیتے ہیں دفن کرنے کے لیے، تاکہ سیاست یہاں پر ہماری چلتی رہے کہ یار ہماری قبریں، ہمارے آباء و اجداد کی۔ او بھائی قبرستان بھی وہیں بنا لو نا، اگر تم لوگوں نے وہاں پہ سارا کچھ رکھنا ہے، یہاں سے پیسہ لوٹ کے بھی ادھر لے جانا ہے، تو قبرستان بھی وہاں اتنے قبرستان ہوں گے پہلے ہی، وہاں پہ دفن کر لیا کرو۔ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے پیک کر کے ادھر بھیج دیتے ہو، پارسل کر کے ادھر بھیج دیتے ہو کہ ادھر دفن کر دو ان کو، تاکہ بیوقوف بنایا جا سکے۔ قبریں ہماری ادھر ہیں، قبریں زندگی آپ باہر گزارتے ہیں، سارا کچھ آپ باہر کرتے ہیں، تو ادھر پہ قبریں بھی ادھر ہی بنا لیں جہاں پہ آپ نے وہاں پہ رہنا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے اور اہم دن ہے۔ اگر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں انہوں نے یہ کھیل کھیلا تو پھر میں فوری طور پہ حالات خراب دیکھ رہا ہوں، اور پھر یہ حکومت گرے گی نہیں، پھر یہ حکومت گرا دی جائے گی، پھر یہ نکلیں گے نہیں، یہ نکال دیے جائیں گے، پھر کوئی ادارہ ایکشن نہیں لے گا، پھر عوام میں ایکشن لیں گے، پھر قانون حرکت میں نہیں آئے گا، لوگوں کے ہاتھ حرکت میں آئیں گے، اور وہ بہت خوفناک مناظر ہوں گے، پاکستان کے لیے بالکل اچھے نہیں ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ سب کو شعور سے کام لینا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے۔ بہرحال دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں، اور آج انشاءاللہ وہاں سے آپ کو آگاہ کروں گا صورتحال سے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔